बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खां को अडयाला जेल से निकाल के फ़ौज की तहवील में देने के हवाले से गुज़श्ता रोज़ पूरी रात और आधा दिन अफ़वाहें जो हैं वो गर्म रहीं। इस हवाले से अलीमा खानम ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद अफ़वाहों का बाज़ार गर्म हो गया। दोनों तरफ से सोशल मीडिया पे, यानी इमरान खां की सोशल टीम जो है, सोशल मीडिया टीम, वो भी एक्टिव हो गई और उनके जो मुखालफिन हैं वो भी एक्टिव हो गए। तरह तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही थी। क्या इमरान खान को फ़ौज की तहवील में देना इतना ही आसान है? क्या अचानक फ़ौज जो है वो उन्हें पकड़ के अडयाला जेल से अपने पास ले जा सकती है, अपनी तहवील में रख सकती है? इस हवाले से कानूनी पोजीशन क्या है? और फिर फैज़ हमीद साहब से कुछ हसास नोयत की दस्तावेज़ात जो हैं वो भी बरामद हुई हैं। वो क्या दस्तावेज़ात हैं और कहाँ से मिली हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री का मामला और कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मेंबर प्रोफेसर रियाज अहमद का मुबैना पुलिस के हाथों अगवा, ये क्या कहानी है? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर, उनके 2 भाई और एक भतीजे को तालिबान की कैद से रिहा करवा लिया गया है। ISR के मुताबिक वो बखैरियत अपने घर पहुंच चुके हुए हैं और उन्हें कबायली माहिदीन और मुकामी मुअज़्ज़िन की मदद से तालिबान की कैद से रिहाई जो है वो दिलवाई गई है। तो कहा तो ये जा रहा है कि गैर मशरूत तौर पे वो रिहा किए गए हैं, उनकी कोई शर्त नहीं मानी गई। और इनकी एक वीडियो भी सामने आई थी, वीडियो पैगाम सामने आया था, जिसमें वो कह रहे थे जनाब तालिबान के अपनी हुकूमत से और फ़ौज से मुतालबा कर रहे थे कि जनाब तालिबान के मुतालबात मान लिए जाएँ और हमें रिहाई दिलवाई जाए। तो ये अब उनकी 2-3 शराइत थी, बल्कि 2 ही शराइत थी। एक तो वो पैसे लेते हैं तावान रिहाई के लिए, और दूसरा उन्होंने जो कैद में हैं, हमारी हुकूमत की कैद में, हमारी सरकार की कैद में जो तालिबान हैं, उनमें से चंद एक की रिहाई का मुतालबा किया था। तो अब ये तो नहीं पता कि जनाब तावान की मद में या कोई रकम शकम उन्हें दी गई अगवाकारों को या नहीं दी गई, लेकिन जो मैंने अपने ज़राए से पता किया है कि इनके इवज़ कोई कैदी जो है, कोई दहशत गर्द जो है, वो रिहा नहीं किया गया। अब मज़ीद इस पर नज़र रखेंगे, देखेंगे कि जनाब कौन सी शराइत मानी गई हैं, कौन सी नई शराइत मानी गई। इससे पहले भी जब खैबर पख्तूनख्वा से एक जुडिशल ऑफिसर जज साहब जो हैं वो अगवा हुए थे, तो तावान मांगा गया था। तो उस वक्त भी ये कहा गया था जनाब बगैर तावान दिए उन्हें रिहा करवा लिया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई पैसे पूसे कहीं से अरेंज करके दिए हैं, क्योंकि सरकारी ख़जाने से डायरेक्ट जो है वो तो पेमेंट नहीं की जा सकती ना। इनकी रिहाई के हवाले से ISPR को मुकम्मल तफसीलात जारी करनी चाहिए। बसूरत दीगर खुद साख्ता कहानियाँ बनती रहेंगी, किस किस की आप तरदीद करेंगे, और जब तक आप तरदीद करते हैं उस वक्त तक झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे एक राय अमा जो है वो बन चुकी होती है। और मेरी तो यही सलाह होगी कि इसकी तफसीलात जो है, मुकम्मल तफसीलात, कि कौन से कबायली माहिदीन थे, कौन से मुअज़्ज़िन थे, तालिबान का कौन सा ग्रुप था, क्या बात हुई, तमाम तफसीलात जो हैं ये सामने लाई जानी चाहिए। और दूसरी खबर जो ये है कि प्रोफेसर हैं रियाज अहमद साहब, डॉक्टर रियाज अहमद, ये कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वहाँ सिंडिकेट के मेंबर भी हैं। अब मामला ये होता है कि इनकी जो अहलिया है, उनकी जो दरख्वास्त है, उससे ये चीज़ सामने आती है कि सिंडिकेट की मीटिंग थी कोई 3 बजे के करीब। ये 1:30 बजे घर से निकलते हैं और फिर यूनिवर्सिटी से उन्हें बताया जाता है या वो राब्ता करती हैं, जैसे भी वो पता ही चलता है कि वो सिंडिकेट की मीटिंग में नहीं पहुंचे। जिसके बाद ये भागदौड़ करती हैं, पता करती हैं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और वो कहती हैं कि 11 बजे शाम को उनकी गाड़ी जो है वो थाना है बहादुराबाद, उसके बाहर खड़ी हुई मिलती है। तो ये वहाँ पहुँचती हैं इत्तला मिलने पे, तो इनको इनके शोहर से मिलवाया जाता है और ये फिर दरख्वास्त देती हैं मुतलका हकाम को, हाई अफ्स को, कि जो SHO साहब हैं इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके शोहर को जो है वो रिहा किया जाए। जब ये थाना बहादुराबाद में पहुँचते हैं ना, तो उस वक्त फिर मीडिया को भी किसी तरीके से खबर हो जाती है। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, उनकी जो अहलिया हैं सूफिया हसनैन साहबा,
تو وہ ظاہر ہے پھر میڈیا سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہو کہ میرا شوہر ایسے غائب ہو گیا، پتہ کریں۔ لاپتہ افراد کا آج کل بڑا چرچا ہے نا۔ تھانے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ریاض احمد صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب انہیں ایک تھانے میں رکھا گیا، پھر دوسرے تھانے میں رکھا، اس طرح وہ بتاتے ہیں کہ مختلف تھانوں میں رکھا گیا اور پھر آخر کار جو ہے وہ تھانہ بہادر آباد میں لے آیا گیا ہے۔ اور وہ پھر طارق جہانگیری، جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کا بھی، ایک جج کی ڈگری کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ معاملہ ہے اور پریشر ہے، تو وہ پھر بعد میں پوچھتے ہیں صحافی کہ کون سے جج صاحب، تو وہ کہتے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری والا معاملہ ہے۔ پھر چند گھنٹوں بعد ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں آتی ہے اور وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں اور وہاں یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو معاملہ ہے تو اس کی تفصیلات وہ بتاتے ہیں، اور وہ جو کہانی سناتے ہیں اس میں کچھ جھول بھی ہیں۔ ان کی ذاتی دلچسپی جو ہے یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ ان کی دلچسپی کس طرف ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے انہیں کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، جو اسلام آباد میں اقتدار کی لڑائی ہو رہی ہے، کراچی یونیورسٹی کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر کسی بندے کی ڈگری جعلی ہے تو کیا اس پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہاں جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام نہیں تھا، بلکہ انفیئر مینز کمیٹی جو ہے اس کی رپورٹ تھی اور انفیئر مینز لکھا ہوا تھا، تو میں نے اپنے طور پہ پتہ کروایا۔ تو کیا وہ خود ہی کہتے ہیں کہ 60-70 یا 70-80 کے قریب جو ہیں اسٹوڈنٹس ان کے انفیئر مینز کمیٹی میں معاملات جاتے ہیں، تو پھر کیا یہ 60-70 یا 70-80 لوگ جو ہوتے ہیں ہر سال جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے اس کی منظوری جو ہوتی ہے وہ سینڈیکیٹ سے ہونی ہوتی ہے، تو کیا یہ ہر بندے کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہوا ہے، یہ کون ہے، کیا سنوائی کا موقع دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انفیئر مینز کمیٹی جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کیس اس کے سامنے آئے تو جو ملزم ہو، جو انفیئر مینز استعمال کر رہا ہو بندہ، جس پر الزام ہو، اس کو بلا کے نوٹس جاری کر کے اس کو سنتی ہے، سنوائی کا موقع دیتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میری اطلاع کے مطابق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کو نوٹس نہیں دیا گیا، ان کو سنوائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ اچھا، جو ان کی بات ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو سینڈیکیٹ کے اجلاس میں، میٹنگ میں شامل ہی نہیں ہو سکے تھے، تو پھر ان کو اتنی زیادہ جو رپورٹ ہے، تو پھر ان کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ اور دوسری بات جو نوٹس دینے والی بات ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اگر نوٹس دیے بغیر، متاثرہ فریق کو سنے بغیر اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو عام طور پہ عدالتیں جو ہے ایسے فیصلے کو کالعدم کر دیتی ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ اور ہے، یہاں مسئلہ ریکارڈ کا ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری والا مبینہ جعلی ڈگری والا جو معاملہ سامنے آیا تھا، تو اس میں 2-3 چیزیں سامنے آئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جس کالج میں لا کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اس کالج نے ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ جناب یہ ہمارے کالج کے کبھی بھی اسٹوڈنٹ نہیں رہے۔ دوسرا یہ کہ ایف ای ایل اور این ایل بی میں ان کی رجسٹریشن جو تھی بطور اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں، وہ مختلف ناموں سے تھی، اور پھر ایف ای ایل اور این ایل بی میں اسی رجسٹریشن نمبر پر اور ایک صاحب ہیں، وہ ان کا نام ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے یہ جو ہوتا ہے نا انفیئر مینز والا معاملہ، یہ اس میں کوئی میعاد نہیں ہوتی کہ اتنی مدت کے اندر اندر یہ معاملہ جو ہے، یہ ڈگری جو ہے منسوخ کرنی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی معاملہ سامنے آئے تو معاملہ انفیئرز کمیٹی میں جاتا ہے، انفیئر مینز کمیٹی میں، اور پھر وہ اپنی سفارشات بھیجتی ہے سینڈیکیٹ کو، اور سینڈیکیٹ کی منظوری کے بعد وہ ڈگری جو جاری ہو چکی ہوتی ہے وہ منسوخ کر دی جاتی ہے۔ اب اس میں جو 2 سرٹیفکیٹ سامنے آئے ہیں اس پہ ویسے جو خبریں جن لوگوں نے چلائی تھیں، جاری کی تھیں، یا سوشل میڈیا پہ جنہوں نے یہ شور مچایا تھا، ان لوگوں کے خلاف جو ہے از کو نوٹس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ لے چکی ہوئی ہے، تو وہاں بھی معاملہ پینڈنگ ہے۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو انفیئر مینز کمیٹی ہے اس نے ان کی ڈگری جو ہے وہ منسوخ کرنے کی سفارش کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سینڈیکیٹ میں یہ معاملہ آنے سے پہلے انفیئر مینز کمیٹی جو ہے اس نے صحیح قانونی تقاضوں کے مطابق جائزہ نہیں لیا۔ اب اگر ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ جو سرٹیفکیٹ پہلے سے جاری ہو چکے ہوئے ہیں کہ جناب ان کی ڈگری جعلی ہے، تو اگر ڈگری جعلی ہے تو پھر اسی ریکارڈ کی بنیاد پہ آپ نے جائزہ لینا ہے نا۔
تو اتنے سرگرم ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب پہلے انفیئر مینز کمیٹی، یعنی کہ ان کو پہلے سے ہی کچھ ان کے علم میں تھا یا پھر کسی نے ان کو بتایا تھا جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ تو ورنہ میں نے کہا نا کہ 70-80 کیس ان کے بقول ہر سال جاتے ہیں انفیئر مینز کمیٹی میں، تو کیا یہ تمام جو کیس ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں ان تمام کے بارے میں اسی طرح وریڈ ہوتے ہیں اور اسی طرح انفارمیشن لیتے ہیں اور پھر اسی طرح سینڈیکیٹ کے اجلاس میں الگ جو ہے اپنا نوٹ دیتے ہیں؟ بہرحال یہ اب کار آگے ہیں، اور دیکھیں جو ان کی گفتگو ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جناب جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں ان کی جو ڈگری ہے وہ جعلی قرار پائی ہے، اور اس کو منسوخ کرنے کا معاملہ جو ہے یہ سینڈیکیٹ میں تھا۔ اب پتہ نہیں چل سکا ابھی تک کہ سینڈیکیٹ نے وہ جو انفیئر مینز کمیٹی ہے اس کی جو سفارشات ہیں ان کی توثیق کر دی ہے یا نہیں کر دی، یا پھر جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو سنا جانا چاہیے تھا کہ دوبارہ انفیئر مینز کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے معاملہ کہ جناب ذرا ان کو بھی سن لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے، سنا جانا چاہیے۔ بہرحال ملزم کی ذاتی سنوائی اگر قانونی تقاضا ہے تو اسے پورا کیا جانا چاہیے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ریکارڈ دیکھ کے جو فیصلہ کیا گیا ہے تو وہ یہی کیا گیا کہ ان کی جو ڈگری ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی اسے منسوخ کر دیا جائے، یعنی وہ جو ان کے نام پہ ڈگری جاری ہو چکی ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے وکالت کی ہے اور پھر ہائی کورٹ کے جج بنے ہوئے، تو وہ لگ یہ رہا ہے ان کی بات سے، پروفیسر صاحب کی بات سے، کہ وہ جو ڈگری ہے وہ منسوخ کی جا رہی ہے۔ اچھا بات ہے جناب عمران خان صاحب والے معاملے کی طرف، یہ ایک دن پہلے رات گئے علیمہ بی بی نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ جناب اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے بڑی غیر معمولی سرگرمی ہے۔ پھر جناب شور مچ گیا ٹویٹر پہ، جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے کہا جناب فوج والے آ گئے، پہنچ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور دوسری طرف سے یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جناب ان کو فوج والے لے گئے ہیں، فوج کی تحویل میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ کیا فوج کی تحویل میں جانا اتنے آسان ہے یار جیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ اور پھر فیض امیر صاحب کے حوالے سے جو میں نے کہا ہے کچھ دستاویزات برآمد ہوئی ہیں 7 نوعیت کی، تو ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ جناب ایک شور مچا ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 48 کے قریب جو سیشن جج ہیں ان کے تبادلے کر دیے ہیں، تو ان میں 3 جج جو ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے جج ہیں، ایک تو لاہور کے ہیں خالد ارشد صاحب، وہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں۔ دیگر مقدمات کے ساتھ 9 مئی والے مقدمات ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں، عمران خان کے مقدمات بھی ان کے پاس ہیں۔ اسی طرح جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے سرگودا کی، اس کے جج ہیں محمد عباس صاحب، وہ بھی ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا لاہور ہائی کورٹ کے، جناب جب میں نے 4 سنبھالا تو میرے پاس جناب وہ ایک پیغام آیا کہ ISI کا جو سیکٹر کمانڈر ہے، افسر ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو یہ انہوں نے خط لکھا تھا۔ اور تیسرے جو ہیں ملک اعجاز آصف صاحب ہیں، یہ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تھے۔ ان تینوں کو یہ کہا گیا ہے، باقی میں نے کہا نا 48 کے قریب سیشن ججز ہیں ان کے تبادلے، ان تینوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی خدمات جو ہے نا یہ حکومت کے سپرد کی جاتی ہیں پہلے، پھر حکومت ان کا تقرر کرتی ہے، تو ان کی خدمات واپس لے لی گئی اور انہیں کہا گیا ہے کہ جناب آپ جو ہے آئندہ کے احکامات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ کریں۔ اچھا اب یہ ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا ان کے عہدوں سے، لیکن ابھی تک جو نئے جج ہیں ATC کے وہ ان کا تقرر نہیں ہوا، کیونکہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، یہ حکومت کو نام بھیجیں گے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے جناب 1 سے زیادہ نام بھیجے جائیں، ان میں سے ہم جو ہے دیکھیں گے پینل بھیجا جائے یعنی۔ اچھا اس کو بھی ایک ایشو کے طور پہ لیا جا رہا ہے، جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ او بھائی میرے، جب بھی کوئی نیا چیف جسٹس آتا ہے وہ رجسٹرار بھی تبدیل کرتا ہے، اپنی مرضی کے بندے کو رجسٹرار لاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے آتے ہی رجسٹرار کو تبدیل کیا اور جو خاتون ہیں عبر گل صاحبہ انہیں رجسٹرار مقرر کیا، اور پھر ایک بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے ڈائریکٹوریٹ جہاں پہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا، اس کا ایک DG ہوتا ہے جو متحد عدالتوں کے انتظامی معاملات کو دیکھتا ہوتا ہے، تو وہ صاحب بھی تبدیل ہوتے ہیں، وہ بھی تبدیل ہو گئے۔ اور پھر جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں مختلف ضلع کے، ان کے بھی تبادلے کرنے ہوتے ہیں۔ ہر چیف جسٹس ہے وہ اپنی رپورٹس کے مطابق جن تک پہنچتی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ جو ان کے خیال میں بہترین سٹاف ہوتا ہے وہ ڈھونڈ کے وہاں لگاتے ہیں، اور اسی طرح
یہ جو ججز ہیں ETC میں، ان کا بھی اسی طرح تقرر ہوتا ہے. جو خصوصی عدالتیں ہوتی ہیں یا حکومت کے زیر انتظام عدالتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے. یہ ابھی عالیہ نیلم صاحب آئی ہیں تو یہ ان کے آنے کے بعد سیشن ججوں کے پہلے تبادلے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. جو بھی ان کو اس انداز میں نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ ان کو اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کو. ابھی دیکھیں، تھوڑے دنوں تک دیکھیں جناب جو نئے جج آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اچھا، ایک دن پہلے اب لیما بی بی نے جو ٹویٹ کیا تھا نا، رات گئے کہ جناب اڈیالہ جیل کے باہر بڑی غیر معمولی سرگرمی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور وہ جناب سادہ کپڑوں میں لوگ جو ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. سادہ کپڑے جی لوگ آ جا رہے ہوں پر انہوں نے جناب شور، اور اس کے بعد انہوں نے مظلوم بنانے کی کوشش کی. مظلوم کارڈ ہوتا ہے نا وہ جناب، کہ پتہ نہیں کیا ظلم ہو رہا ہے جیل میں خان صاحب کے ساتھ، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا سر تواما رکھ رہی ہیں، بین شروع کرتے ہیں. اور دوسری طرف سے ایک خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، نہ فوج پھڑ کے لے گی. کیا یار فوج جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے؟ اور اگر فوج نے لے جانا ہو تو پھر تو ان کو پتہ بھی نہیں چلنا جب انہوں نے لے جانا ہے. لے جانے کا ایک طریقہ کار ہے. اور دوسری جو غیر معمولی سرگرمیاں، کیا غیر معمولی سرگرمیاں ہونی ہیں وہاں پہ؟ وہ پہلے ہی وہاں رینجرز جو ہے وہ تعینات ہیں. حتیٰ کہ وہاں فضائی دفاع کے لیے جو جیل کے اوپر کی فضا ہے اس کے دفاع کے لیے بھی وہاں آلات لگے ہوئے ہیں. آلات کے ہتھیار لگے ہوئے ہیں یار وہاں پہ. یہ غیر معمولی سرگرمیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جس طرح کی یہ باتیں کر رہے تھے. یہ پتہ نہیں کس بنیاد پہ اور کس اطلاع پہ انہوں نے یہ شور شرابہ شروع کر دیا. اگر فوج کسی سویلین کو اپنی تحویل میں لیتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ قانونی تقاضا ہے. خان صاحب کے خلاف اس وقت جو ٹرائل چل رہے ہیں جن میں 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی شامل ہے، یا اور عدالتوں میں اگر کوئی مقدمات ہیں، تو ان عدالتوں کی اجازت کے بغیر فوج جو ہے ان کو اپنی تحویل میں نہیں لے سکتی. وہ کسی ایک عدالت سے چاہے انہوں نے لیا ہو تو جناب کے مثلاً یہ جو 190 ملین یا القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے وہ عدالت میں آئیں گے، جناب یہ ہمیں مطلوب ہے تو فلاں مقدمہ ہے، اس میں مطلوب ہے تو ہم کسٹڈی چاہتے ہیں ان کی. اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فوج والے اگر اپنی کسٹڈی میں کسی ملزم کو لیتے ہیں، میں خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، تو وہ متعلقہ عدالت جو سول عدالت ہوتی ہے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جب بھی آپ طلب کریں گے ہم پیش کر دیا کریں گے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا ہو رہا ہے کورٹ مارشل. تو اب ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ان کے یہ شریک ملزم ہیں فیض حمید صاحب کے ساتھ. تو فیض نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے سے جو بھی جن بھی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے تو اس میں فیض حمید کے ساتھ جو فوج ہے ان کا بھی ٹرائل کر سکتی ہے، بالکل ٹرائل کر سکتی ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ان کو جیل سے پکڑ کے لے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کا ٹرائل شروع کر دیں گے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. جج ایڈوکیٹ برانچ کے ایک سابق افسر ہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب، ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے تو ان کا نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ٹرائل، بلکہ ہوتا ہے، ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے ایک FIR درج کروانی پڑے گی کہ جناب یہ ہمارے پاس اطلاع ہے، یہ بیانات ہیں فیض حمید صاحب کے یا ان کے جو دیگر گواہان ہیں ان کے خلاف، تو اس کی ایک FIR درج ہوگی. اور وہ جو ایک فوجی افسر جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا فوج کی طرف سے، وہ FIR درج کروائے گا. جیسے وہ FBLE بڑا مشہور کیس ہے تو وہ ملٹری جو ہے نا انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ اس کی طرف سے وہ مقدمہ درج کروایا گیا تھا گجرانوالہ میں. انہوں نے فوج کے خلاف کوئی سابق بریگیڈیئر تھے تو فوج کے خلاف انہوں نے یہ کہ جناب آپ جو کامے والا ہیں آرمی چیف ہے اس کی بات نہ مانے، تو وہ بڑا مشہور کیس ہے. اور یہ FIR درج کروانی پڑے گی ان کے خلاف. پھر اس FIR کی بنیاد پہ جو کمانڈنگ افسر ہے وہ متعلقہ عدالت جس کی جوڈکشن میں وہ FIR درج ہوئی ہے اس سے رجوع کرے گا اور ان سے اجازت لے گا. جیسے 9 مئی والے جو مقدمات ہیں لاہور میں اور دیگر عدالتوں میں جو 103-4 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت فوج کی تحویل میں ہیں، تو وہ کمانڈنگ افیسر جو ہے اس کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں، تو پھر عدالت کی منظوری سے انہیں جو فوج ہے اس کی تحویل میں دیا گیا تھا. ایسے نہیں ہوتا. اور دوسرا جو فیض حمید صاحب والا معاملہ ہے نا، اس میں ایک چیز تو وہ پہلے بھی یہ اطلاع آ چکی ہوئی ہے، بلکہ جب رؤوف حسن گرفتار ہوئے تو اس وقت یہ چیزیں سامنے آ گئی تھی. جناب اپنے نمبر بدلتے رہتے ہیں
फैज़ हमीद साहब। अब ये पता चला है कि उनके पास जो हर 10-15 दिन बाद या महीने बाद सिम तब्दील किया करते थे, उसमें अफ़गानिस्तान के नंबरों की सिमें थी। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर वो मैसेज करते थे, मुख्तलिफ लोगों को बताते थे अब मेरा ये नंबर है, अब मेरा वो नंबर है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर-ए-आम पे आ चुकी हुई हैं, और इमरान खान साहब के साथ उनके राब्ते जो है इसी तरह की जो सिमें थी अफ़गानी, उनके ज़रिए इनके राब्ते शाब्ते थे। और फिर एक और चीज़, इनके घर पे जब छापा मारा गया या तलाशी ली गई, इनके भाई तो रूपोश हैं, तो लेकिन इनके घर में जो गए हैं मुतल्लिका हकाम फ़ौज के, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, कुछ रिकॉर्ड उठाया गया, तो पता ये चला है कि जो DGI के तौर पे इन्होंने फाइलें तैयार करवा रखी थी मुख्तलिफ लोगों की, उनकी नकूल इनके घर से पाई गई हैं। दूसरे लफ्ज़ों में फैज़ हमीद साहब जो हैं ये इन मुकदमात की दलदल में मज़ीद धंसते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद उन्हें बहाल कर दिया जाएगा, वर्दी पहना दी जाएगी। ऐसा नहीं है। इनको सादा कपड़ों में इन्हें यही लिखा, जो इनके खिलाफ मुकदमा है उसमें यही लिखा गया है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है ना, या साबिक DGI से जो भी इनके ओहदे रहे हैं वही लिखा गया। और दूसरी बात यह है कि जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है ना, उसमें जो ये लोग होते हैं रिटायरमेंट के बाद, ये अब जो कमांडिंग पोजीशन में रहे हो बंदे, वो 5 साल तक सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट रहते हैं, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई जो है फौज कर सकती है। और दूसरी यानी कि उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। और दूसरा ये कि जो आर्मी एक्ट है ना, उसका सेक्शन है 92, उसके मुताबिक ये है कि 6 माह बाद तक, यानी 6 माह के अंदर अंदर अगर कोई बंदा रिटायर हो जाता है और वो कोई जुर्म करता है, 6 माह उसको रिटायरमेंट को भी नहीं हुए, तो उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। लेकिन वहाँ 2 सेक्शन ऐसे हैं जिनके लिए कोई मियाद मुकर्रर नहीं, यानी बच्चा, यानी जो साबिक अफसर है वो करीबन मर्ग भी हो, 20 साल 30 साल भी रिटायरमेंट को हो गए हों, तो उसके खिलाफ उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। और वो 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन 40 जिसके तहत पकड़ा गया इनको कि अगर वो अपनी सर्विस के दौरान लूट मार करता है, करप्शन करता है, ये डकैती जैसी वहाँ की गई, ये वाला मामला जो हुआ है टॉप सिटी वाला, तो वो जब भी पता चलेगा ना उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, कोर्ट मार्शल होगा। और दूसरा है 31 और 31 ये है कि फौज के अंदर बगावत डालने की कोशिश करना, जो मतहत अमला है उसको कहना कि कामे वाला की आप कमान ना माने, हुक्म ना माने, इसी तरह। और इनके जो वो सिमें हैं ना अफ़गानिस्तान के नंबरों वाली, तो उनसे ये पता चला है कि बहुत सारे लोगों के साथ, रिटायर्ड अफसरों के साथ भी और हाजिर सर्विस कुछ अफसरों के साथ भी इनके रवाबत थे। और ये ऐसी ही बातें थी उसमें कि जनाब उनकी बात ना मानी जाए, उनकी बात ये गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उकसाया जा रहा था। 31 ये 2 सेक्शन ऐसे हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद जब भी पता चले कि जनाब फलां साहब जो हैं रिटायरमेंट से पहले या जब फौजी सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट के बाद ये हरकतें करते पाए गए हैं, वो फौजी रहा हो, तो उसका कोर्ट मार्शल जो है वो हो सकता है। तो अब खान साहब और फैज़ हमीद साहब का जो गठजोड़ है उस हवाले से अगर देखा जाए तो खान साहब का कोर्ट मार्शल होना है और फैज़ हमीद साहब के साथ होना है। लेकिन उसकी जो कानूनी पोजीशन सामने आ रही है वो ये है कि उसके लिए जो अलग एक कमांडिंग अफसर जो है या जो भी एक अथॉरिटी है फौज की तरफ से मुकर्रर की जाएगी, जो FIR दर्ज करवाएगी, और उस FIR की बुनियाद पे मुतल्लिका अदालत से जो फौज है कोर्ट मार्शल के लिए इमरान खान की कस्टडी मांगेगी, तब मामला आगे चलना है। ये नहीं कि रात के अंधेरे में उनको कान से पकड़ के ले जाना, ऐसे नहीं हो सकता। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।